बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज बुध 24 जनवरी है। 14 दिन के बाद पाकिस्तान में आम इंतखाबात होने जा रहे हैं और इन इंतखाबात के हवाले से इस वक्त मुस्लिम लीग नवाज़ भरपूर कोशिश कर रही है कि उनके कायद मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ का ये जो तासुर बना है कि वो लाडला हैं, लाडला प्रो मैक्स हैं, सिलेक्टेड है या सिलेक्ट करके उनको लाया जा रहा है, उनकी ताज पोशी हो रही है, इस तासुर को किसी तरीके से ज़ाइल किया जा सके। और इस तासुर को ज़ाइल करने के लिए एक ही तरीका है कि आप ऐसा जलसा करें कि तमाम मुखालफीन के, बात करने वालों के मुंह बंद हो जाएं। इस तरीके से अवाम का जम्मे गफ़ीर सैलाब उमड़ कर आए कि मैदान के मैदान भर जाएं, स्टेडियम्स के स्टेडियम्स भर जाएं और अवाम का वो रश मुखालफीन के मुंह बंद कर दे। इसी तरीके से जब आप रैली निकालें तो ऐसा लगे कि जिस जगह आप रैली निकाल रहे हैं उस शहर का हर बच्चा, बूढ़ा, बुज़ुर्ग, ख़वातीन, हर शख्स जो है, चाहे वो बीमार है, चाहे उसकी उस दिन शादी हो, वो छोड़ छाड़ के अपनी तमाम मसरूफियात में अपने कायद के इस्तकबाल के लिए पहुँच चुका है। ये वो तासुर है जिसको कायम करने की कोशिश की जा रही है। और इसी सिलसिले में आज ननकाना साहब में जलसा किया मुस्लिम लीग नवाज़ ने। अब से थोड़ी देर पहले मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ का खिताब ख़त्म हुआ है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये कैंपेन की जो कोशिश की जा रही है, गुज़श्ता रोज़ जो कुछ लाहौर में हुआ, उससे पहले मानसेरा का जलसा, उससे पहले हाफजाबाद में रूनुमाई हुई मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ की, और आज अब तक की जो कैंपेन सामने आई है मुस्लिम लीग नवाज़ की, उसको पाकिस्तान की एक चेंज्ड रियलिटी का सामना है। ये वो 90 की दिहाई या अर्ली 2000s वाला पाकिस्तान नहीं है जहाँ पर आप जो चाहेंगे अखबार में छप जाएगा, जो आप चाहेंगे वो टेलीविज़न के ऊपर नशर हो जाएगा। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, उनके पास अब कैमराज मौजूद होते हैं, हर मोबाइल फ़ोन में कैमरा मौजूद है और लोग आज़ाद हैं इस मामले में कि वो जाते हैं आपके जलसे में। कुछ ऐसी वीडियोज़ इस वक्त सर्कुलेट कर रही हैं 4 से 5 गुज़श्ता रोज़ की रैली के हवाले से और आज ननकाना साहब के जलसे के हवाले से, जिसने बाकायदा मुस्लिम लीग नून की जो ये कैंपेन है, जिसमें वो अपनी पॉपुलैरिटी की वेव बनाने की और साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको तबाह किया है। किस तरीके से तबाह किया है? एक आउट ऑफ सिलेबस सवाल का सामना है मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ को। वो आउट ऑफ सिलेबस सवाल क्या है उसके ऊपर भी बात करेंगे। और इसी वीडियो में मैं आपके सामने उस रिपोर्ट के या उस मरासले के मदरजात भी रखूँगा जो कि महकमा दाखिला पंजाब की तरफ से मुख्तलिफ अजला की जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस है, उसको भेजा गया है 8 फरवरी के इंतखाबात के हवाले से। अब मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ, इन तमाम मामलात के ऊपर हम इस वीडियो में बात करेंगे और वो जो कुछ वीडियोज़ हैं उसका जो कंटेंट है वो मैं आपके सामने प्ले करूँगा। यहाँ पर आपको अंदाज़ा होगा कि इस वक्त किस किस्म की मुश्किल का सामना है मुस्लिम लीग नवाज़ को, जो कि अपनी पॉपुलैरिटी साबित करने की कोशिश कर रही है। अब आउट ऑफ सिलेबस सवाल इस तरीके से है कि मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब जो हैं, उनकी हालत इस वक्त उस बच्चे की सी नज़र आती है जो बल्कि नालायक बच्चा होता है क्लास का, जिसको सिर्फ एक ही मजमून याद होता है और वो मजमून होता है फुटबॉल मैच का आंखों देखा हाल। लेकिन जिस वक्त वो जाता है तो पर्चे में टीचर ने सवाल लिख कर भेजा होता है हवाई जहाज़ के सफ़र का आंखों देखा हाल। और फिर वो बच्चा लेकिन होता चालाक है, वो करता ये है कि वो कहता है कि मैं इस्लामाबाद से कराची के लिए फ़लाँ एयरलाइन की फ़लाँ परवाज़ नंबर से रवाना हुआ और जहाज़ में पहुंचते ही मैंने फ़ैसला किया कि मैं खिड़की वाली सीट पे बैठूंगा। और फिर खिड़की वाली सीट के ऊपर जब मैं बैठा, जैसे ही जहाज़ वो हवा में बुलंद हुआ तो मैंने खिड़की से नीचे झांक के देखा तो नीचे एक ग्राउंड में फ़ुटबॉल मैच हो रहा था और उसके बाद वो पूरा फुटबॉल मैच का आंखों देखा हाल लिख देता है। तो मियां साहब जो हैं, उनकी जो तकारीर हैं वो लगभग वही तकारीर हैं जो वो करते आ रहे हैं। मैं गुज़श्ता वीडियो में मेंशन कर चुका कि मियां साहब ने पाकिस्तानी टैक्स पेयर्स के पैसों से एक मोटरवे बनाई। कोई भी शख्स है वो वज़ीर-ए-आज़म बनता है, उसके सवाबदीद के ऊपर बहुत सारे मंसूबे फ़ंड्स जो हैं वो उसके लिए फ़ंड्स अवेलेबल होते हैं। टैक्स पेयर का पैसा होता है, उससे वो एलोकेट कर देता है कि फ़लाँ चीज़ बनाई जाए। तो मियां साहब का जो विज़न है इस मुल्क में तरक्की का, वो सड़क से शुरू होता है, अंडरपास से होता हुआ एक पुल के ऊपर आकर ख़त्म हो जाता है। लगभग यही वो पैमाना है जिस पर वो समझते हैं कि ये मुल्क तरक्की करता है। आज ननकाना साहब में बड़ी दिलचस्प उन्होंने तकरीर की और उस तकरीर का आगाज़ यहाँ से हुआ कि मैं हेलीकॉप्टर से आना चाहता था ननकाना साहब, लेकिन धुंध थी, धुंध छट नहीं रही थी। तो फिर मैंने फ़ैसला किया कि मेरे दिल में बड़े अरसे से ये ख्वाहिश है कि 2017 में जिस वक्त मैं वज़ीर-ए-आज़म था तो उस वक्त हम मोटरवे बना रहे थे। वो मोटरवे उस वक्त तकरीबन कंप्लीट हो गई थी, लेकिन 5 जजों ने मुझे निकाल दिया क्योंकि मैं मुल्क की तरक्की करना चाहता था। इस वजह से इस्टेब्लिशमेंट और ज़ाहिर है कि अदलिया वो तो नहीं चाहते कि मुल्क तरक्की करे, तो उन्होंने मुझे कान से पकड़ के बाहर निकाल दिया। तो अब मेरी दिल की हसरत पूरी हुई, मैं आया और मोटरवे बनी हुई थी। फिर उन्होंने उस मोटरवे के
ارد گرد جو جال بننا شروع کیا سڑکوں کا، ایسا لگا کہ جیسے ننکانہ صاحب جو ہے وہ واحد جگہ ہے جہاں پر شاید اس قسم کی انڈسٹریل پروڈکشن ہو رہی ہے جس کو پوری دنیا میں بھیجنے کے لیے جو مواصلاتی نظام ہے، جو سڑکوں کا نظام ہے، جو سڑکوں کا جال ہے وہ بچھانا بہت ضروری ہے۔ انہوں نے اس دوران اپنی تقریر کے بتایا کہ وہ اگر وزیر اعظم بنے تو پھر وہ کون کون سی نئی سڑک بنائیں گے، کون کون سا پل بنائیں گے، اور جب تک وہ تھے وزیر اعظم یا ان کے بھائی تھے یا ان کے بھائی وزیر اعلیٰ تھے یا جب نون لیگ کی حکومت تھی تو کون کون سی سڑکیں بنی۔ تو کل ملا کر ان کی تقریر کا جو تمام تر حصہ ہے وہ اسی کے گرد گھوم رہا تھا، جبکہ پاکستان کے میں اس وقت بہت سارے لوگ جو ہیں جن سوالوں کے جواب جاننا چاہتے ہیں۔ ظاہر میاں صاحب نے یہ بھی کہا کہ جب میں 2017 میں تھا تو روٹی اتنے کی تھی، اتنے پیسوں کی تھی، بجلی کا بل اتنا آتا تھا، گیس کا بل اتنا آتا تھا، اس وقت اوسط آمدن کتنی تھی یہ نہیں بتایا میاں صاحب نے۔ اس وقت کے حساب سے وہ جو ان کے دور میں ملتا تھا وہ بھی مہنگا تھا، آج کی نسبت یقیناً سستا تھا، اور جو کمپیریزن جس سوال کا جواب لوگوں کو چاہیے کہ میاں صاحب آپ کے چھوٹے بھائی کی حکومت تھی، آپ لندن سے بیٹھ کر تمام فیصلے کروا رہے تھے، بلوٹوتھ کے ذریعے آپ نے جو ہے وہ اس سارے معاملے کو کنٹرول کیا ہوا تھا، تمام فیصلہ سازی تو آپ کی تھی، آپ کر رہے تھے، تو آپ کے دور میں جو شہباز شریف کے دور میں اس ملک کی معیشت کی بربادی ہوئی ہے اس کے اوپر جواب دیں۔ دوسرا، میاں صاحب جو ہیں ان کی تقریر میں کہیں پر آپ کو کوئی ایک لفظ بھی پاکستان کی خارجہ پالیسی کے حوالے سے نظر نہیں آتا، پاکستان کی دفاعی پالیسی کے حوالے سے، پاکستان کے پڑوسی ممالک کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے گفتگو نہیں کرتے وہ نظر آتے۔ پھر وہ شعبے آئی ٹی کا شعبہ ہے، زراعت کا شعبہ ہے، شاید میاں صاحب کو یہ ریئلائز ہو چکا ہے کہ یہ شعبے اگر وہ وزیر اعظم بن بھی جاتے ہیں تو ان کے ہاتھ میں نہیں ہوں گے، تو اس میں بات کرنے کی کیا ضرورت ہے، وہ تو اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل نے دیکھنے ہیں۔ تو کل ملا کے میاں محمد نواز شریف صاحب کے پاس پاکستان کی عوام کو بتانے کے لیے جو ٹینجیبل چیز ہے وہ موجود نہیں ہے، اور جلسے میں جو بچے موجود تھے، دوسرے لوگ موجود تھے، ان کو ایک ڈگری کالج کا البتہ میاں محمد نواز شریف نے وعدہ کیا، نہیں انہوں نے کہا کہ میں یونیورسٹی بناؤں گا، ہاں ایک کارڈیولوجی وارڈ کا انہوں نے کہا کہ میں بناؤں گا اگر میں ننکانہ صاحب میں وزیر اعظم بن گیا، اور ننکانہ صاحب میں باقاعدگی سے وزٹ کیا کروں گا، میں ننکانہ صاحب جو ہے اس کو ایک ماڈل سٹی بناؤں گا، یہ کل ملا کر ان کی گفتگو تھی۔ تو وہ جو منشور چاہیے، جو مینیفیسٹو اوورآل یہ اچیو کیسے ہوگا، اس کا راستہ کیا ہوگا، معاشی پالیسی کیا ہوگی، انویسٹمنٹ کیسے آئے گی، پاکستان میں انڈسٹری کے لیے کیا کریں گے، پاکستان میں ترسیلات زر بڑھانے کے لیے، ریمیٹنسز بڑھانے کے لیے کیا کریں گے، پاکستان کی ایکسپورٹس بڑھانے کے لیے کس قسم کی پالیسی ہوگی، اس کے اوپر میاں صاحب کا یا تو ابھی ان کو لکھ کے کسی نے دیا نہیں کہ آپ نے کیا کہنا ہے، یا میاں صاحب کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ معیشت کے حوالے سے انہوں نے ابھی تک جو آنے کے بعد ایک دورہ کیا تھا لاہور چیمبر آف کامرس کا، وہاں پر انہوں نے اپنے خطاب میں ایک چھوٹی سی بات کی تھی کہ اگر کوئی بندہ جو ہے وہ انڈسٹری لگائے گا، انڈسٹری میں پیسہ لگائے گا تو میں پوچھوں گا نہیں، ہم پوچھیں گے نہیں کہ آپ کا یہ پیسہ کہاں سے آیا، تو آپ نے کہیں سے بھی پیسہ کمایا، آپ نے اس کو وائٹ کرنا ہے تو آپ اپنی بلیک منی کو وائٹ کر سکتے ہیں۔ میاں صاحب کے پاس اس ایمنسٹی اسکیم کے علاوہ کہنے کے لیے کوئی چیز جو ہے وہ موجود نہیں ہے، اور یہ صورتحال ہے میاں صاحب کی کیمپین کی۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ خفیہ رپورٹ پر آنے سے پہلے کہ وہ جو جلسہ ہے، اس جلسے کے دوران جو میاں صاحب نے خطاب کیا، اس خطاب کے اراؤنڈ، اس جلسے کے اراؤنڈ کیا کچھ ہوتا رہا۔ ایک تو ویڈیو آپ کو پتہ ہے کہ لاہور ریلی کے حوالے سے آئی، جو مریم اورنگزیب صاحبہ نے، ظاہر ہے کہ انہوں نے تو اپنے طور پر بھلا چاہا ہوگا مسلم لیگ نون کا، لیکن شاید انہیں سب سے زیادہ پرجوش کراؤڈ اس ریلی میں جو میاں صاحب نے لاہور میں نکالی تھی وہ اسی وقت نظر آیا کہ جس وقت پیسوں کی ویل کرائی جا رہی تھی میاں صاحب کی گاڑی پر، اور لوگ دیوانہ وار روپیوں کے اوپر جھپٹ رہے تھے۔ تو انہوں نے وہ ویڈیو ٹویٹ کر دی اور اس سے انہوں نے کہا کہ دیکھیں میاں صاحب کی کتنی پاپولیرٹی ہے، حالانکہ وہ لوگ پیسہ لوٹنے کے لیے جو ہے وہ لوگ جھپٹ رہے تھے۔ تو ظاہر ہے کہ اس دوران لوگوں کا جوش اور جذبہ بھی دید نہیں تھا، کیونکہ وہ ہاتھ ہلا رہے تھے ہوا میں اڑتے ہوئے نوٹوں کو کیچ کرنے کے لیے یا زمین پہ پڑے ہوئے نوٹوں کے لیے جگہ بنانے کے لیے۔ تو ظاہر ہے کہ اس میں ایک جوش و جذبے کا پہلو جو ہے وہ بھی نظر آ جاتا ہے، اور ساتھ میں آپ دیکھتے ہیں کہ میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہیں ان کی اس ویڈیو کو پوسٹ کر کے ثابت یہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ میاں صاحب بہت پاپولر ہیں۔ ظاہر ہے کہ اپنے طور پر مریم اورنگزیب نے تو بڑی کوشش کی۔ ایک یہ ویڈیو ہے، پھر آپ کو ننکانہ صاحب وزٹ سے پہلے ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں ایک فائر بریگیڈ ہے۔ فائر بریگیڈ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ کسی سیاسی جماعت کی ذاتی پراپرٹی نہیں ہے، ذاتی وہیکل نہیں ہے، اس کے اوپر عملہ جو ہے وہ بھی ظاہر ہے کہ سرکاری عملہ ہے،
اور لوگ فائر بریگیڈ کے اوپر کچھ لوگ موجود ہیں، وہ کس ادارے سے ہیں، میونسپل کارپوریشن سے ہیں، کس سے ہیں، بہرحال وہ فائر بریگیڈ کی گاڑی کو استعمال کرتے ہوئے ننکانہ صاحب میں کھمبوں پر لگے ہوئے پوسٹرز، بینرز، پلاکارڈز جو ہیں وہ مخالفین کے اتار رہے ہیں اور میاں صاحب کے لیے استقبال کے لیے یہ سب کچھ سجایا جا رہا ہے۔ اب یہ بھی آپ کو بتاتا ہے کہ کس طریقے سے جو تاثر ہے کہ ہاں وہ سلیکٹ ہو رہے ہیں، ہاں ان کی جو لاڈلا ہونے کا تاثر ہے وہ درست ہے۔ پھر آج 2 ویڈیوز جو ہیں وہ جلسہ گاہ سے پوسٹ ہوئیں اور پھر وہ بہت زیادہ وائرل ہے۔ اب ان ویڈیوز کے حوالے سے جو بولنے والا شخص ہے، جو بات کرنے والا شخص ہے، چاہے یہ بات 100% درست نہ ہو، 80% ٹھیک ہو، 90% ٹھیک ہو، لیکن یہ ہے وہ آؤٹ آف سلیبس سوال، یہ ہے وہ چینجڈ ریالٹی جو پاکستان کا جس کو سامنا ہے اور جس کا کوئی توڑ نہیں ہے۔ ان ویڈیوز نے میاں صاحب کے ننکانہ صاحب کا جو جلسہ ہے اس کو بہرحال تباہ کر دیا۔ یہ ذرا سنیے پہلے، کچھ بچے ہیں، وہ بچے ان کا ایک انٹرویو کیا جا رہا ہے، وہ بچے کیا بتا رہے ہیں کہ وہ کہاں سے آئے ہیں، کیوں آئے ہیں، ان کو کون لایا ہے، سنیے۔ کون سے اسکول میں؟ ایم سی اے میں پڑھتے ہیں، تو اسکول نہیں گئے آج بیٹا؟ ہاں سر لے کے آئے ہیں، کون سے سر؟ کون سے؟ یہ ایم سی کون سا اسکول ہے، پورا نام بتاؤ۔ اچھا شفقت صاحب لے کے آئے ہیں، کیوں لے کے آئے ہیں یہاں پر، کیا کرنا ہے؟ جلسہ دیکھنے آئے ہیں؟ نہیں وہ کیا کہا ہے انہوں نے، کہا ضرور جانا ہے یا اپنی مرضی سے آئے ہیں؟ اچھا انہوں نے کہا ضرور صحیح صحیح صحیح۔ آپ بھی ایم سی اے گئے ہیں بیٹا، کون سی کلاس میں پڑھتے ہو؟ 7 میں۔ کون سر کون سے لے کے آئے ہیں آپ کو؟ شفقت صاحب۔ آپ سارے اسکول ایم سی اے کے ہیں یہ سارے؟ دوسری کلاسوں کے بھی ہیں، اسکولوں میں بھی؟ اچھا کئی کلاسیں آئی ہوئی ہیں، صحیح صحیح۔ تو اسکول ابھی تو 12 بجے ہے، اسکول کتنے بجے چھٹی ہوتی ہے ویسے؟ 12 بجے چھٹی ہو جاتی ہے روزانہ، 12 بجے چھٹی ہو جاتی ہے؟ ہاں پہلے 2:30 بجے ہوتی ہے، جمعے کو 12 بجے ہوتی ہے۔ آج جمعہ تو نہیں ہے؟ آج جمعہ نہیں آئی، انہوں نے کہا جلسہ ہونا۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ جو جلسہ ہے وہ اس جلسے کے لیے اسکول جو ہے وہ وقت سے پہلے بند کر دیا گیا اور میاں محمد نواز شریف صاحب کے استقبال کے لیے ایم سی ہائی اسکول کے ٹیچر شفقت صاحب وہ اپنی کلاس کے بچوں کو لے کر، ظاہر مجبوری رہی ہوگی، ان کو بھی کہا گیا ہوگا زبردستی کہ آپ اپنے کلاس کے بچوں کو لے کر جلسہ گاہ پہنچیں۔ اب کلاس 7 کا بچہ ہو، کلاس 6 کا بچہ ہو، کلاس 8، 9، کلاس 10 کا، میٹرک تک کا بھی بچہ ہو، عموماً 18 سال سے کم عمر بچے ہوتے ہیں جن کا ووٹ نہیں ہوتا، جو ووٹر نہیں ہوتے، لیکن نمبر پورا کرنے کے لیے، ہیڈز دکھانے کے لیے، جلسہ گاہ بھرنے کے لیے، رونق لگانے کے لیے ان بچوں کو، اور بچے ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ ہے ان کے لیے تماشا ہے، کھیل ہے، وہ چلے جاتے ہیں، ان کو وہاں پر زبردستی لایا گیا اور انہوں نے وہاں پر پول کھول دیا۔ تو یہ صورتحال ہے جس طریقے سے جلسہ گاہ بھری گئی، اور پھر ایک دعویٰ جو ہے وہ سٹیج کے اوپر کھڑے ہوئے جو میڈیا کے لیے بنایا گیا تھا، وہاں پر کھڑے ہوئے کسی شخص نے وہ ویڈیو ریکارڈ کی ہے اور ان کا دعویٰ یہ ہے کہ نون لیگ کے جلسے کے لیے جو CEO ایجوکیشن احسن رفیق ہیں وہ اپنے افسران کے ساتھ میاں نواز شریف کے جلسے میں اساتذہ کی حاضری چیک کرنے کے لیے پہنچ گئے ہیں۔ اب یہ ذرا سنیے وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو سرکاری CEO ایجوکیشن ہے احسن رفیق اور ان کے ساتھ ڈپٹی CEO اور دیگر جو افسران ہیں محکمہ تعلیم کے، وہ یہاں پر پنڈال میں یہاں پر پہنچ چکے ہیں۔ کل سے یہ ہمیں اطلاعات مل رہی تھی کہ یہاں پر جو ہے سرکاری اساتذہ کو یہاں پر اپنی حاضری یقینی بنانے کے لیے احکامات جاری کیے گئے ہیں، اور اسی سلسلے میں جو ہے CEO ایجوکیشن احسن فرید جو کہ RO بھی ہے، ریٹرننگ آفیسر بھی ہے، وہ اپنے دیگر، یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ یہ صاحب بتا رہے ہیں کہ ریٹرننگ آفیسر ہیں، وہ ریٹرننگ آفیسر میاں صاحب کا جلسہ پاپولر بنانے کے لیے وہ وہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں کہ وہاں پر حاضری پوری ہے، ٹیچرز پہنچے ہیں، CEO ایجوکیشن ہے، انہوں احسن غالباً احسن رفیق ان کا نام، جی ایگزیکٹلی احسن رفیق بتایا ہے۔ اب اس کے حوالے سے ان کے پاس تریاق موجود نہیں ہے، یہ صاحب ہیں، انہوں نے ویڈیو ریکارڈ کی، دکھا بھی رہے ہیں اور لگتا یہی ہے کہ یہ بالکل درست ویڈیو ہے۔
اپیرنٹلی اس کے کانٹینٹس بالکل ان کو آپ دیکھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ فیک نہیں کیا گیا، وہی جلسہ گاہ ہے، وہیں پر سٹیج پہ کھڑا ہوا بندہ ہے، کچھ اشخاص کو کلوز اپ کر کے ان کی ویڈیو بنا رہا ہے، ان کے ارد گرد انتظامیہ کے لوگ چلتے پھرتے نظر آ رہے ہیں۔ تو اگر یہ صورتحال ہے تو آپ کا جلسہ وہی اس قسم کی جب ویڈیو آتی ہے وائرل ہو جاتی ہے تو اس سے آپ کے جلسے کے حوالے سے کیا تاثر قائم ہوتا ہے آپ اس کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ پھر میں آپ کو بتا دوں جو رپورٹ جو ہے جس کا میں نے آغاز میں تذکرہ کیا تھا، یہ اب سے تھوڑی دیر پہلے رپورٹ ہوئی ہے کہ پنجاب میں انتخابات سے پہلے اور انتخابات کے روز دہشت گردی کا خدشہ ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جو ٹرن آؤٹ، جو ووٹر ٹرن آؤٹ ہے اس کو بھی امپیکٹ کرتے ہیں۔ پنجاب میں عام انتخابات سے پہلے اور الیکشن والے روز دہشت گردی کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے۔ محکمہ داخلہ پنجاب نے تمام اضلاع کی انتظامیہ اور پولیس کو مراسلہ لکھ کر انتخابات سے پہلے اور انتخابات کے روز دہشت گردی کے خطرے سے متعلق آگاہ کر دیا ہے۔ مراسلے میں کہا گیا کہ موجودہ سیکیورٹی کی صورتحال اور خطرات کے پیش نظر انتخابات کو پرامن بنانے کے لیے ضروری ہے کہ فول پروف انتظامات ہوں، کیونکہ دہشت گرد گروپ اور غیر جمہوری قوتیں الیکشن میں خلل ڈال سکتی ہیں۔ اچھا، کوئی بھی بڑا ایونٹ ہو اس پہ سیکیورٹی الرٹ تو ہوتا ہے۔ پاکستان کا سیکیورٹی کا ایک مسئلہ ہے، دیرینہ مسئلہ ہے، پرانا مسئلہ ہے، وہ تو موجود ہے، لیکن پنجاب کے حوالے سے اس مراسلے میں یہ بتایا گیا ہے کہ دہشت گرد گروہوں اور غیر جمہوری قوتوں کی جانب سے غیر یقینی صورتحال اور عدم استحکام پیدا کرنے کا مقصد الیکشن ملتوی کرانا ہو سکتا ہے۔ یعنی کہ ابھی بھی یہ خدشہ محکمہ داخلہ اپنے مراسلے میں لکھ کر بھیج رہا ہے کہ یہ ایفرٹ چل رہا ہے کہ ان الیکشن کو ان ایونٹس کے ذریعے ملتوی کروا دیا جائے۔ تخریب کاری کا مقصد جمہوری عمل کو پٹری سے اتارنا بھی ہو سکتا ہے، اس لیے ممنوعہ اور کالعدم مذہبی تنظیمیں اہم سیاسی رہنماؤں پر حملہ کر سکتی ہیں۔ ووٹر میں دہشت پیدا کرنے کے لیے سیاسی جلسوں پر حملے ہو سکتے ہیں۔ دہشت گرد اہم سیاسی رہنماؤں کو اغوا کر کے یرغمال بھی بنا سکتے ہیں، اور پولنگ کے دن بیلٹ پیپرز، باکس اور انتخابی نتائج چھینے جا سکتے ہیں۔ یعنی کہ 28 فروری تک پھر ان کو رپورٹ بھی جو ہے وہ دینے کا کہا ہے کہ تمام اضلاع اور انتظامیہ سے 28 جنوری تک رپورٹ مانگی ہے کہ ان علاقوں کی نشاندہی کریں اور بتائیں کہ کہاں کہاں پر اضافی تعیناتیاں جو ہیں وہ ضروری ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایک سیکیورٹی کی سچویشن ہے، لیکن جن خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے جس میں رہنماؤں کے اوپر، کینڈیڈیٹس کے اوپر حملوں، ان کو اغوا کرنے، یرغمال بنانے اور سیاسی جو گیدرنگز ہیں ان کے اوپر حملہ کرنے کی بات کی جا رہی ہے، تو یہ وہ سیکیورٹی انوائرمنٹ ہے جس میں یہ الیکشن ہونے جا رہا ہے۔ اور میاں محمد نواز شریف، ان کا جلسہ، ان کی جو ریلی ہے اس سے پہلے والا جلسہ جو وچ از آل بلٹ اراؤنڈ ایک موٹر وے کے خواب کے ارد گرد اور سڑکوں کے جال کے ارد گرد پلوں اور انڈر پاسز والی جو تقاریر ہیں، اس میں اچانک سے یہ 3 4 5 ویڈیوز آتی ہیں، تو آپ اندازہ لگا لیں کہ میاں صاحب کی کیمپین کو کس طریقے سے افیکٹ کر رہی ہیں، اور دیز ویڈیوز آر وائرل رائٹ ناؤ۔ سائڈ بائی سائڈ کچھ بہت ہی اہم ڈیولپمنٹس چل رہی ہیں، اڈیالہ جیل میں بھی چل رہی ہیں، بلاول بھٹو زرداری صاحب وہ بھی کچھ فرما رہے ہیں، اس کے اوپر گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔